चैनल यूट्यूब पर है, उस पर उसको दे सकते हैं। वाइट नहीं है, लेकिन चले हम कोशिश करते हैं कि ये रिकॉर्ड हो और आप तक मेरी आवाज़ भी आवाज़ आ रही है अब तक जी? तो पीछे है चले। तो हम क्या सीख रहे हैं इन दिनों में? हाँ जी, और अमली ज़िंदगी जी जी जी। तो आज भी हमारा जो टॉपिक है वो अमली ज़िंदगी होगा। और अमली ज़िंदगी में जो हमने इस हफ्ते में जो पोस्टर बनाया और शेयर भी किया, क्या उसका अनुमान था? शादी में क्या? तो क्या महसूस करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे अजीज हो सकते हैं जिनके बच्चों की शादियों में अक्सर रुकावटें हों, रिश्ता हुआ टूट गया, उम्र ज़्यादा होगी, ज़्यादा पढ़ गए या पढ़े ही नहीं, या कहते पता नहीं यदि किस्मत कोई मसला है। हाँ, ये बहुत रुकावटें नहीं, यानी पढ़ाई चेंजने मसले हैं, शादी चेंजने मसले, कारोबार चेंजने मसले। तो कई बार ऐसे होता है जी। तो इसको मैंने थोड़ा सा बाइबल में से सर्वे करने की कोशिश की है कि आया कि हम इसको जानें कि जो शादी में रुकावटें हैं, इसके जिम्मेदार कौन है। मैंने इसमें से 4 अनुमान निकाले हैं। पहला ये निकाला है कि क्या खुदा इसका जिम्मेदार है, दूसरा निकाला कि क्या अबलीस इसका जिम्मेदार है, और तीसरा निकाला कि क्या वालिदैन इसके जिम्मेदार हैं, और चौथा निकाला है कि हम खुद जो नौजवान बेटा या बेटी है वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को मैं आपके साथ रखूँगा, शेयर करूँगा, और आप भी ज़रूर इस पर अपनी सलाहकारी रख सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करेंगे रेफरेंस से करेंगे, बाइबल से करेंगे, ताकि हमारे पास उसका जवाब हो कि जो बात कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है और बाइबल से रिलेटेड है। आमीन। तो मैं उस दिन बुध की मीटिंग के अंदर आपसे कहा था कि कलाम ना हम सुनते बहुत हैं, बहुत से लोग हैं, शायद उनके मोबाइल फ़ोन में भी कलाम है, वो उन्होंने हैंड फ्री रखी हुई है कलाम सुनने के लिए, शायद ऑडियो टेप उनके पास है, शायद वो कोई मीटिंग नहीं छोड़ते, अपने घर के अंदर भी जो उनका टीवी चैनल है वहाँ पर वो क्या लगाते हैं, कलाम ही लगाते हैं, गीत ही लगाते हैं। लेकिन क्या कि ऐसा तो नहीं कलाम सुन सुन के वो सुन भी हुए हैं, अमली जिंदगी कुछ नहीं है। यानी जब तक हम किसी चीज के लिए अमली कदम नहीं बढ़ाएंगे, अमली चीजें वजूद में नहीं आएंगी। अब एक शख्स कहता है कि मुझे काम मिल जाए, लेकिन काम मिलता है वो करता नहीं है, तो क्या हालात बेहतर होंगे? उसकी अमली जिंदगी वैसे की वैसे रहेगी। बच्चा कहता है मैंने पढ़ना है, पढ़ता नहीं है, वो क्या पढ़ पाएगा? वो नहीं। आप शायद किसी बात के लिए डिसीजन लेते हैं कि वो काम आप करते नहीं है, वो चीजें वैसे की वैसे पड़ी हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर भी बदलाव या चेंज नहीं आएगा। तो एक शेर मेरे सामने आया, मैं आपको सुनाता हूँ जरूर। ये शेर कुछ इस तरह है कि किताब से सीखने से नींद आती है ना? लोग ऐसे किताब पढ़ो ना, जी नींद आने लग पड़ती है। किताब से सीखने से तो नींद आती है, मगर जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। तो बड़े ऐसे पेरेंट्स हैं, बड़ा शादी का चाव होता है, बच्चे होते हैं, जिन्हें बच्चे हो गए, फिक्रा बढ़ गया, परेशानियां बढ़ गया, तो नींदा की हो गया। और कई बच्चे तक की कहते हैं नक की खुंगी जब किया होता माँ प्यो। हाँ है कि नहीं? बोले मैं गलत तो नहीं कह रहा। वो ना नक की खुंगी जब किया होता है माँ प्यो, उन्होंने वाकई रात को नींद नहीं आती, वो मेंटली तौर पर बीमार हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां लाचार हो जाती हैं, और यूं आप कह लें कि उनके जो दिमाग है वो मफलूज हो जाते हैं, वो ज़हनी तौर से मरीज हो जाते हैं। कहते ना बंदा डिप्रेशन का शिकार है। और मोस्टली जो आप सुनने में देखेंगे, मैंने शायद पहले भी ये बात की थी, जो कहते हैं ना हार्ट अटैक,
کے سربراہ ہیں نا، لیڈرز ہیں، جن کے کہہ رہے ہیں نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بہت ساری جو وجوہات ہیں وہ فلاد کی وجہ سے۔ لیکن چلے ہم سیکھتے ہیں اس کو۔ تو پہلی بات جو ہمارا کیا ٹاپک اس میں، پہلا ذمہ دار کون ہے؟ خدا۔ تو کیا ہم کہتے ہیں کہ خدا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم کلام میں سے پڑھتے ہیں یہ کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے خود ہی کہہ دیا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا۔ خدا نے خود ہی کہہ دیا، خدا نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔ اور یہ کیا خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور کیا کیا؟ اس کی پسلی میں سے کس کو بنایا؟ ہوا کو بنایا، اور لا کر کیا لکھا وہاں پر؟ لا کر آدم کے حسن میں پیش کیا، یہ آدم کو دے دی۔ تو آدم نے دیکھا، ہوا کو کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت۔ تو یہ بھی لکھا ہے کلام میں سے کہ وہ نر سے نکالی گئی ہے، کیا کہلائے گی؟ ناری کہلائے گی۔ اور میتھیو ہنری ایک خادم ہے، ان کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے جو شروع کیا، خدا نے جب بنایا تو خدا نے آدم کو پہلے بنایا، یعنی جو ایک آنرشپ ہوا سے زیادہ کس کو ملی؟ آدم۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ عورت کام ہے، وہ اس بات کو بیان بھی کرتا ہے کہ عورت کو بھی خدا نے پاؤں سے نہیں، سر سے نہیں، بلکہ پسلی سے، درمیان سے نکالا تاکہ وہ اس کے شانہ بشانہ چلے۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو مددگار بنایا۔ کیا بنایا؟ خدا نے اس کو مددگار بنایا۔ اور یہ بھی کہہ دوں کہ پہلا نکاح بھی خدا نے خود ہی پڑھا۔ کیا خدا نے کہا؟ بڑھو، پھولو اور زمین کو معمورو، محکوم کرو۔ خدا نے برکت دی ان کو، خدا نے ان کے لیے اپنی نسبات کا اظہار کیا، خدا نے ان کے لیے مثبت بولا۔ میری اس بات کو یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں خدا نے کیا بولا ان کے لیے؟ مثبت بولا۔ خدا نے ان کے لیے اچھا بولا، درست بولا۔ خدا نے اس کے لیے کہ پھڑو، پھولو اور زمین کو معمورو، محکوم کرو۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ خدا جو ہے وہ شادی کے بارے میں غلط اس بات نہیں رکھتا۔ پھر ہمیں ایک حوالہ اور ملتا ہے نئے عہد نامہ کے اندر، خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا معجزہ کیا کہاں پر کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا شادی سے خوش ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے بیاہ کرنا تم میں، پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے جسے خدا جوڑتا ہے اسے کوئی انسان کا۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک سے دو کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کیا ٹھہرے گا؟ گواہ ٹھہرے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ خدا اس بات سے خوش ہے کہ انسان گناہ میں نہ گرے، وہ شادی کرے۔ اور پالوس رسول نے بڑی بات کی اس پر۔ پالوس رسول نے بار بار کہا کہ جو ضبط کر سکتا ہے اچھی بات ہے وہ کنوارا رہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ تم کیا کرو؟ تم شادی کرو، تم بیاہ کرو، تاکہ گناہ تمہارے فانی بدنوں پر راج نہ کرنے پائے، تم گناہ سے بچے رہو۔ تو یہ بات کلیئر ہے جی؟ ہاں جی، کہ خدا شادی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی ابلیس۔ ابلیس کیا شادی میں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو پہلی کہانی نا باغ عدن کی، وہاں پر یہ چاروں کردار نظر آتے ہیں۔ ہم اینڈ میں کھولیں گے اس کو، شروع میں بات شاید دماغ میں کچھ نہ بچ جائے، تو آپ نے غور کرنی، یاد رکھنا ہے اس کو۔ جب خدا نے آدم ہوا کو بنایا تو ان کے پاس ان میں درار ڈالنے کے لیے کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ ابلیس آتا ہے، سانپ کے روپ میں آتا ہے، شیطان بن کر آتا ہے، شیطانی کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسے صاف کہتا ہے کیا واقعی خدا نے تم سے کہا ہے
کہ تم اس باغ کا پھل نہ کھانا. یہ جو لفظ واقعی ہے نا یہ شک ڈال دیتا ہے. اور ان کی زندگی میں شک ڈالنے والا کون ٹھہرا؟ ابلیس ٹھہرا. اس نے زندگی کے اندر شک ڈال دیا. آج بھی بے شمار زندگی ایسی ہے جن کی زندگی کے اندر ابلیس شک ڈالتا ہے اور گھرانوں کو توڑتا ہے. کلام میں بڑا صاف لکھا ہے تمہارا دشمن ابلیس گرجنے والے ببر شیر کی طرح داڑتا پھرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو پھاڑ کھائے، کسی نہ کسی کو پھاڑ کھائے. اور اس کے مختلف طریقے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، غلط دوست کے ذریعے، فحشہ کاموں کے ذریعے. کلام میں لکھا ہوا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو. اگر آپ کے دوست ایسے ہیں، آپ کی محفل ایسی ہے تو یقیناً آپ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں. ابلیس دراریں ڈالتا ہے، یہ درست ہے، یہ حقیقت ہے. ان دنوں میں جب یہ پوسٹر شیئر کیا گیا تو مجھے کسی نے واٹس ایپ پر جواب دیا، آیا یہ سیمینار ہے یا چرچ سنڈے میٹنگ ہے؟ میں نے کہا یہ سنڈے میٹنگ کے اندر پروگرام ہے، وہ بھی آنا چاہتے لیکن وہ سنڈے کو ان کے لیے آنا مشکل. پھر ایک فیملی کا جواب آیا کہ میں نے آپ کا یہ اشتہار دیکھا اور میں اس میں یوں محسوس کرتی ہوں فیمیل کہ ابلیس رکاوٹیں ڈالتا ہے لیکن ہم جب غالب آتے ہیں دعا سے تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور ہم اس پر کیا آتے ہیں؟ غالب آ سکتے ہیں. تو وہ ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا. چلے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ دعا کو لوگ ہیں تو آپ کا ایسا ایمان ہے یا آپ کی ایسی فیتھ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ کلیئر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایسے کاموں کے اندر کیا ڈالتے ہیں؟ دراڑیں. تیسری بات کیا ہے؟ والدین. اب آپ یوں دیکھیں کہ جو والدین کا رول ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کی شادی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ سارے پکے ریاض کیا بن سکتے کہ نہیں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے. کیونکہ اب یہ دیکھتے ہیں کلام میں سے کہ جو ماں باپ کا رول ہے، اگر ہم باغ عدن کی سٹوری کو دیکھتے ہیں تو وہ باغ عدن کا جو رول خدا کا رول ہے وہی ماں باپ کا رول ہے. غور کیجیے گا، جب آدم حوا کی زندگی سے گناہ ہوا تو کس نے ان کو کور کیا؟ کس نے ڈھانپا؟ خدا نے ڈھانپا. آج بھی ایسے ہی ہے، بچے غلطیاں کرتے ہیں، ایک نہیں بار بار کرتے ہیں. ڈانپتا کون ہے؟ ماں باپ. ان کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، ڈانپتے ہیں، کبھی لنگیاں بنا کے دیتے ہیں، کبھی چمڑے کے کرتے بنا کے دیتے ہیں، قربانی کر کے ان کے لیے ادا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ ماں باپ کرتے ہیں. کہ یہ سچ ہے جی؟ یہ آپ کو چاروں جو رول ہیں یہ آپ کو آگے کے اندر نظر آئیں گے. اور پیرنٹس کا جو رول ہے یہ خدا کی نمائندگی کی صورت میں ہے. جیسے آدم بابا گناہ کر رہے ہیں، ابلیس گمراہ کر رہا ہے اور خدا کے گھر کو بار بار پروٹیکشن دے رہا ہے، بار بار ڈھانپ رہا ہے، خدا بار بار کور کر رہا ہے. شاید ابھی بھی یہ بہتر ہو جائے، ابھی بھی یہ کیا ہو جائے؟ بہتر ہو جائے. خدا ان کو کور کر رہا ہے. اور ایسے ہی یہاں پر ہے کہ جو والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں. ان کے اپنے بچوں کے لیے بات ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ بہتر ہی ہیں. وہ اپنے آپ کو دکھ دے کے بھی اپنے بچوں کو بہتر کرتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین میں کوئی آباء و اجداد کے مانوسی گناہ ہو اور کچھ چیزیں نسل در نسل آتی ہوں تو ان کو بریک کر سکتے ہیں کہ ہاں شاید پیرنٹس نے ایسی غلطی بتائی کی ہو اور وہ غلطیاں پھر آگے اولاد کے اندر کیا ہوتی ہوں؟ ٹرانسفر. اب چوتھا رول کون سا رہ گیا جی؟ یا پھر ہم خود. تو اس کے بارے کیا جذبات ہیں؟ ہاں جی، خود بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ.
اور کوئی جواب پیچھے سے کوئی آئے گا جواب؟ ہاں نہیں ہوتے ہی خود ہے. ٹھیک ہے چلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات کافی حد تک درست ہے کہ جو زیادہ جذبات ہوتے ہیں وہ کن کے ہوتے ہیں؟ ہمارے خود. جو زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ کن کی ہوتی ہیں؟ زیادہ خود. اور میرے پاس بھی اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس میں جو میں نے ان دنوں میں اسٹڈی کی یا سرچ کی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کم عمری میں گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کم عمری میں جب گناہ میں وہ لڑکی یا لڑکا ہے جب گناہ میں جاتے ہیں نا تو پھر ان کے گناہ کو بڑے لوگ جان رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے ان کے گناہ دوسروں پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں وہی ان کی شادی میں کیا ہو جاتی ہیں؟ رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. پھر بہت سے لوگ ہیں وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. ایسے بیٹے بیٹیاں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. جب وقت سے پہلے بڑے ہوتے ہیں نا تب بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسے نظام ان کی زندگی کے اندر آتے ہیں اور وہی پھر جو چیزیں ہیں وہی ان کو گناہ میں یا غلاظت میں یا گندگی میں دھکیلنے کا وسیلہ بنتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے خاص طور سے ایسے نوجوان. لڑکیاں اکثر پڑھ جاتی ہیں لیکن لڑکے ان کے پڑھتے ہی نہیں. وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں. ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں. بیٹا ہے نا میرا وہ انہیں بہت پیار دیتے. تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے ایسی رکاوٹیں بنتی ہیں کہ جب جوان ہوتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے نہ ایجوکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کام کر سکتے کیونکہ جسم کے اندر وہ ان کی قوت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے کام کیا ہی نہیں. تو کام نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اس مشکلات کا شکار بنتے ہیں کہ ان سے رشتے بعد میں نہیں ہوتے. ایک اور بات بہت سے لوگ ایسے میں جو بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں. میں نے ایک یوتھ سیمینار کے اندر یہ بات کی تھی اگر آپ بہت خوبصورت ہیں یا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں پھر بھی اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو ممکن ہے کہ آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک تیسرا رول ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے. پھر آگے بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے آفس میں جہاں میں ڈیوٹی کرتا رہا ہوں وہاں ایک نوجوان تھا اور بہت خوبصورت تھا. اس کی یہ کیا کہتے ہیں اپنی کہانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بڑے رشتے آتے تھے اور میں ان کو انکار کر دیتا تھا بار بار. یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. یہ لڑکی ایسی نہیں ہے. یہ گھر بار ایسے نہیں ہے. تو میں نے کہتا بڑے رشتوں کو ٹکرایا. وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ اس کا جو جسم تھا وہ ہیلدی ہونا شروع ہو گیا. سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اور عمر بڑھتی گئی. اور کیا ہوا کہ پھر جب اس کا رشتہ ہوا تو اس سے 10 سال بڑی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. تو جب اس کی شادی ہو گئی تو پھر اس کی اولاد نہ ہوئی. اولاد کیوں نہ ہوئی؟ میڈیکل ایشو بن گئی. تو ریزن یہ ہے مسئلہ یہ ہے اب وہ پچھتاتا ہے لیکن اب کیا واپس سب کچھ آ سکتا ہے؟ تو آپ کی جو ایک ایج ہے جو ایک ایج لیمٹ ہے اگر اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر وقت سے پہلے ہی شادی ہو جاتی پھر ہی مسائل ہیں. اگر وقت سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر شادی ہوتی ہے تو پھر بھی کیا ہوتے ہیں یہ مسائل. تو ہم کچھ روز پہلے بات کر رہے تھے پیچھے ہمارے بزرگ بھائی نے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی اشتہار پر بات کی جا رہی تھی. انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی جو مجھے ذاتی طور سے بڑی اچھی لگی کہ ہاں ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کے لیے جب شادی کرنی ہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے دیش اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. کمیٹیاں پانی شروع کر دی ہے. سامان بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے پہلے ہمیں دعا کرنی شروع کر ایک ایماندار ہونے کا زبردست ثبوت.
تو اگر پیرنٹس ایسا نہیں کریں تو یہاں پر پیرنٹس میں کیا ہے؟ رونگ ہے. تو کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے کاموں کے اندر ہوتے ہیں، ہم یہ کر لیں پھر شادی کریں گے، تو تب تک تو کیا کہتے ہیں کشتیاں ڈوب چکی ہوتی ہیں، ڈوریاں ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہیں، اور بیٹوں بیٹیوں نے اپنے غلط تعلقات ڈیولپ کر لیے ہوتے ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں. تو اس کی اور وجوہات بھی ہیں. کئی بار حیادہ لباس نہ پہننے سے بھی آپ کی زندگی کے اندر ایسی رکاوٹیں آتی ہیں. پتہ لوگ کہتے ہیں وہ تو چال ڈھنگ کی صحیح نہیں ہے بات. تو میرے تو لباس کپڑے صحیح نہیں لگتے. یہ جو آپ کی زندگی کے اندر کئی چیزیں ایکسٹرا فیشن. پھر کئی بار اب مجھے یاد ہے پیچھے جب ایگزام ہوئے تو کچھ لوگوں نے ایسے بھی کہا کہ جی جتنے پیپر تھے اتنے لڑکی نے سوٹ سلوائے ہیں. کہتے جتنے پیپر دے گئی انہیں سوٹ سلوائے نہیں، یعنی ہر روز سوٹ بدل کے. تو میں سمجھتا ہوں جو ایسا بچہ ہے بے شک بیٹی بھی بیٹا ہے، اس کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہو سکتی، پکی بات ہے. کیونکہ اس کو فوکس لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ میرے پاس کپڑے بڑے میں یہ مانگا ہے، میں بڑا امیر ہوں. تو تھوڑی اپنی مینٹیلٹی کو چینج کریں. اگر خدا نے دیا بھی ہے تو اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے. ہاں تو آپ کی زندگی کے اندر اگر ایسی چیزیں ہیں تو چینج کریں. اور رزلٹ آ گیا تو آپ دیکھ لینا کہ اس کا رزلٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ وہ اچھے نمبر چلے پاس ہو بھی جائے لیکن اچھے نمبر. یہ سوچ دھیان ہو. تو جب یہ میتھو کے پیپر ہوئے تو میں نے ڈانٹا اس کو، میں نے یہ چپل پہن کے جا رہا ہے تو بوٹ چھوڑی پاگا پیپر دینا ہوتے ہیں. پیپر آگے نہ دے ہوتے ٹینشن ہو گئی. تو بڑے بچے بڑے ٹینشن دور ہو کے آئے تھے. لیکن چلے اچھے بننا بری بات نہیں ہے، اپنے آپ کو نیٹ رکھنا بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ واضح کسی بات کو کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط درست. چلے واپس آتے ہیں اپنے 4 پوائنٹ کی طرف. ٹائم ہمارا گزر رہا ہے تو اب واپس کیا رزلٹ نکالتے ہیں؟ واپس ذمہ دار زیادہ کون ہے؟ اب خود ہے. چلے واپس میں آنے لگا تو آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے. اپنے خیال سے خدا ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو قرآن میں بتاؤں گا خدا ذمہ دار ہوتا ہے. خدا ذمہ دار ہے. خدا کیسے ذمہ دار ہوتا ہے؟ پیرنٹس ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ابلیس ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ 4 پوائنٹس کے اندر جو سیکھنے کی بات ہے آج وہ چاروں ہی انوالو ہے. اس میں چاروں کا اس میں رول ہے. اب کیسے؟ اب غور کیجیے گا. اب پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں. عبرانیوں 13 باب اس کی 4 آیت. یہاں پر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ خدا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. اور خدا کیوں ذمہ دار ہوتا ہے؟ خدا ہمارے کردار کی وجہ سے، خدا ہمارے گناہ کی وجہ سے. جب آپ بار بار توبہ کرتے ہیں اور آپ کی توبہ درست نہیں ہوتی تو کلام میں کہ خدا نے ان کو ان کے گناہ کی حالت میں چھوڑ دیا. خدا نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے اس میں سے نہیں نکلنا تو کیا کرو پھر آپ اسی کام کے اندر غرق ہو جاؤ. کبھی ایسے ہوا ہے کہ والدین بچوں کو بار بار سمجھائیں اور جب بچے نہ سمجھے تو آپ کا لے لارا آدھا چاہ ہوتا ہے. ماں باپ برا نہیں سوچتے، خدا برا نہیں سوچتا. ہم خود اپنے بارے برا نہیں سوچتے. لیکن یاد رکھیں جو آپ کے اندر چھپا ابلیس ہے، جو آپ کے اندر گناہ کی لذت ہے یا گناہ کا شعور بڑھ گیا ہے یا گناہ کا وہ ٹیسٹ پیدا ہو گیا ہے، وہ جب تک آپ کی زندگی کے اندر آگے نکلے گا نہیں تو آپ نے اس کو چھوڑنا بھی. یقین ہے گناہ کا میٹھا میوہ، گناہ کیے میٹھے میوے کی مانند ہے. ہر شخص اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کرتے دیکھیں یہ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو یاد رکھیں آگے نکالے ذرا والا پیرنٹس بھی اور خدا بھی. یاد رکھیں جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ وہ نہیں کرتے
کلام مل کے خدا پھر ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. خدا کہتا ہے لو بھی جویں تیری مرضی ہے تو ویسے ہی کر لے. پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ لے بھی جویں تو نظارہ چکھنا ہے تو کی کر لے چکھ لئی. کل اسی ذمہ دار نہیں. تو یہ رکاوٹیں اس لیے بنتی ہیں کیونکہ ہم انڈر آف امبریلا نہیں ہوتے. ہم خدا کے اس شیلٹر میں نہیں ہوتے. چلے مجھے مل گیا حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے, سب سنیے گا. اس کے اوپر جو ہیڈنگ بھی ہے نا 13 باب کے اندر, ہم خدا کو کیسے پسند کر سکتے ہیں. تو 13 باب کی 4 ہے نہیں ہاں ٹھیک ہے چلے, لیکن وہ حوالہ دوسرا جو پڑھنا تھا, لیکن چلیے بھی ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات اور بستر بے داغ, کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کو کیا کرے گا, ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے گا. اور خدا کہے گا ابھی کوئی بات نہیں. لے یہ تو عدالت ہوئے گی نا, وہ تو کیا ہوئے گا, وہ میں ہلائیں گے, وہ میں کھی جائے گی. ہاں وہ میں کھی جیتی جائے گی. ایک والا اور نکالے جو والا میں کہہ رہا تھا. رومیو پہلا باب, جلدی سے رومیو پہلا باب اور اس کی اب 28 سے 32 آیت پڑھیں گے. 28 سے 32 جی مل گیا سب کو. لکھا ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا. کس کو؟ جس طرح انہوں نے خدا کو, چلے میں یہ بھی کہہ دوں, انہوں نے ماں پہ پسند کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا بات تینوں کچھ نہیں پتا, امی تینوں کچھ نہیں پتا. لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح, کس طرح, اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسند دیدہ عقل کے, کس کے حوالے, وہ غلط عقل کے حوالے کر دیا. خدا نے کیا لو حوالہ کر دیا, نالائقی کریں اور حرکتیں کریں. یہ حرکتیں نالائق حرکتیں کریں, غلط حرکتیں کریں, برے کاموں کے اندر چلے جائیں. خدا نے ان کو ان کے اعمال کے یا ان کے حال پر کیا کیا, ان کو چھوڑ دیا. پیرنٹس نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور کیا کیا, کہا بس وہ ہر طرح کی ناراستی, سنیے گا, ناراستی, بدی, لالچ, بدخواہی سے کیا ہو گئے, گناہ بات نہیں کیا, گناہ بعد میں موت لے گیا. گناہ کی لذتوں میں اضافہ ہوتا گیا, آزاد ہو گیا نا. پہلے ماں کا ڈر تھا, اور ڈر بھی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. خدا کا ڈر تھا, وہ بھی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. لکھا ہوا ہے بدخواہی سے بڑھ کے حسد, خون ریزی, جھگڑے, بکاری, بغض سے کیا ہو گئے, معمور ہو گئے, پڑ گئے, جنہیں جیسے پانی نہ پڑے ہیں, پڑ گئے. اور غیبت کرنے والے, بدگو, خدا کی نظر میں نفرتی, اوروں کو بے عزت کرنے والے, مغرور, شیخی باز اور بدیوں کے بانی, ماں باپ کے بے وقوف, عہد شکن, طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں, پتہ بھی اسی کی غلط کرن ڈایا, لیکن سکنجے جیسے آئے سی, وہ تو نکلن کی کوشش نہیں کی تھی. لکھا ہے ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق, پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی کیا ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگ بڑے خوش ہو غلط کام کر کے بھی. ہاں جی ایک حوالہ کٹو لکھا ہے, پہلا کر دو شاباش شاباش, جلدی نکالا جائے, ٹائم مر رہا ہمارا. پہلا کر دو 5واں, غلط کام کر کے کی ہونا, شیخی مارنی, شادی ایک اور کر لی, کی کرنی, یار یہ انہیں ایک اور شادی کرنی, یار بھائی انہیں ایک اور غلط کام کرنا, کوئی ہو بھائی انہیں شراب,
کرنا غلط کام، زنا کاری، حرام کاری، غلط کام کرنا، اور اس میں کیا کرنی؟ شیخی مارنی. جی 5 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. یہاں تک سننے میں آیا کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوم بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں، بلکہ جس نے یہ کام کیا، جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے. اسی کاٹ دے نہیں، بلکہ کی کرتے ہیں، بلکہ شیخی مارتے ہیں. وہ میرا منڈا ہے کام کر لے راتی یار، وہ کڑی کیا کڑی ہوا شیخی ماری. افسوس نہیں کیا، اس کو گھر سے نکالا، اس پر ہمیں ظلم نہیں کیا، اس کو مارا نہیں، اس کو پیٹا نہیں، اسے کہا نہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، بلکہ کی ماری. وہ یار جوان بچے نے کی ہو جائے شیخی ماری. ان کی ازدواجی زندگی کے اندر کیا ٹھہر گیا؟ قرض ٹھہر گیا، گناہ ٹھہر گیا. ہم نہیں جانتے لیکن ایسا ہو گیا. تو یاد رکھیں یہ بات واجب ہے. کبھی ہوا ایسے؟ ہاں جی ہوتا ہے ایسے، گھروں کے اندر ایسے ہوتا ہے. پکی کے اندر پرجائی تے ننان میں ٹینڈ ہو جاتا ہے، بھابی ننان دا صحیح نہ ہونا ہے تے وہ دی ساسی کہہ دیندی ہے کہ میری کڑی نے کر لی ہے نا تو بھی بھرے نہیں ہے. بھابی انہوں نے جذبات میں کہا، غصے میں کہا، لیکن منہ سے نیگیٹو الفاظ، قرض ٹھہر گیا. زندگی میں وہ چیز ٹھہر گئی. ایسا ہوتا ہے. اسی بات کریں گے ماں میں تو بڑے چنگے سی پڑھ نہیں یار، بچے بھی غلط نکل آئے. ٹھیک ہے گنڈے آ جو گنڈے کیوں نکل آئے؟ کہ گنڈے ٹھیک سے کہ ایک تو آ گئے. ایک بار زندگی میں قرض ٹھہر جاتا ہے. رشتہ داروں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. چھوٹی عمر بچوں کو مانگ لیا، ابھی تیری دھی تے میرے منڈے نے اپا کی کرنی ہے. بچے بڑے ہو گئے، بعد مرضی ان کی ہوگی، بعد وہ جادو ان تے کرن دے تو وہ جادو ان تے کرن دے. سچ ہے. یہ نکے ہوندے اپنی کڑی منگی سی یا منڈا منگیا سی، اج بچے پڑھ لے گئے نے، اج رشتہ، یا کل کو ان کی بیٹی کو کوئی دکھ بھی دینا تو پھر کہنا ہے سارا کچھ ان کی وجہ سے ہو گیا. تو زندگی میں قرض خادم بھی ذمہ دار ہے. اس کو شادی میں رکاوٹوں کے خادم بھی کی نے. انہیں یاد ہے خادم نے ایسے بیٹی کے اندر بدرو تھی، اور بدرو تک ماں پہ بچارے کٹوانا آئے نے، انہوں نے نالوں کی ویڈیو بنائی بدرو نکلتی کہیں انہیں اگے مائک کر کر کے انہیں کلپ لے لے کے بعد وہی ویڈیو چڑھا چھڈی یوٹیوب تے فیس بک تے. جندا اتنے رشتہ ہوتا ہوا سی انہوں نے پتا ملا کہ یار ہے تو کڑی ہو جتنے رہی رشتہ کتنا منڈے کا. انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے رشتہ ہی ہو. کون ذمہ دار ہے؟ خادم ذمہ دار. انہیں اپنی سوچ واسطے کہ پتہ لگے اسی مجلو بھی کرنے ہیں، ہاں اسی سفارتی کام بھی کرنے ہیں، تو نقصان کس کا ہوا؟ اس جوڑے. رکاوٹیں ان کی زندگی کے اندر آگے پھر آگے. یاد رکھیں یہ کئی چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والدین یا خادم یا ماں باپ، ابلیس تو آلریڈی ہے دشمن ہے نا، یا ہم خود ان ساری چیزوں کے جواب دیں، ان ساری چیزوں کے دائرے میں آتے ہیں، اس دائرے میں آتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سب کیا ہیں؟ ذمہ دار ہیں. اس کا حل، اس کا علاج کلام میں بڑا صاف لکھا ہے، خدا کسی کی ہلاکت. ہاں اگر ہم زندگی کی آخری سانسوں پر ہیں تب بھی اگر ہم توبہ کر لیں تو خدا معاف کرے. آمین. ایک حوالہ پڑھتے ہیں کلام میں تو جلدی سے. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 13 باب کی 11 سے 14 آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہوا ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرے، اقرار کرے، معافی مانگے آپ سے، آپ کے اولاد سے یا آپ
سے، والدین سے، ساس بہو سے یا بچوں سے خود یا پاسٹر سے ایسی مسٹیک ہوئی ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو۔ اگر رشتہ نہیں ہو رہا، بار بار ٹوٹ رہا ہے، ابھی بھی اگر آپ بیدار نہیں ہو رہے، گھٹنوں کے بل نہیں ہو رہے، دعا نہیں کر رہے، بچے نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، چلو انہوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر ہی لی ہے، لیکن آپ کو گھٹنوں کے بل ہونا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گھڑی آپ پہنچی کہ نیند سے کیا ہو جاؤ؟ جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات کیا ہے؟ اب ہم نے تو خدا کو جانتے ہیں نا، اگر اب بھی ہم نے اپنی سٹیپ نہیں لیا تو پھر غلط ہے۔ ٹھیک ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لے۔ کون سے ہتھیار؟ روشنی کے ہتھیار باندھ لے، تاریکی والے نہیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، عملی چلیں، اپنی زندگی کو شیخی میں نہ لائیں۔ اللہ نے دے دیا ہے، بچے زیادہ پڑھ گئے، افراد ہو گئے، کسی کو تانا رنگ نہ کسے، شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ، نشہ بازی سے، نہ زناکاری سے، نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے سے، نہ حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے ذریعے نہ کرو، ایسی تدبیریں نہ باندھیں، ایسے خیال نہ باندھیں، اور دوسروں کی طرف راغب وہ معاف کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اس کا پلان ہی ایسے ہے کہ جیسے پیرنٹس بچوں کی بھلائی سوچتے ہیں نا، جیسے مصرف واپس لوٹ آیا، باپ نے کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے کہ آج ہم بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اگر ہمارے باورداد میں سے گناہ تو اس کی معافی مانگیں، اگر پیرنٹس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں یا خدا نے ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دیا ہے تو ہم خدا سے مانگیں، خدا رحم کر اور ہمیں مت نرجا کر، بحال کر۔ خدا کے نزدیک کچھ بھی ایسا کام مشکل نہیں۔ سوری، میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جن کو میں نے بارہا کہا کہ اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کر دی، اس کے والد فوت ہوئے تھے، والدہ صاحب کام کرنے تھے، والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، 2 بہنیں تھیں، اس کی اپنی شادی ہو گئی، 2 بہنیں پیچھے رہ گئی، ان کی ایج بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے بھی ہیں، آج تو ایسے ادارے ہیں مینیجر سپورٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ نہ بڑا چھوٹا کر کے اپنا فرض ادا کر لیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لاسٹ ہفتے پتا چلا کہ دونوں بہنیں گھر نہیں تھیں، اپنی اس کے 5 بچے اس کے ہوتے ہوئے، اب وہ ان کو کھلائے یا ان کی زندگی میں کئی ایسے چینل بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وقت تھا، جب وقت سٹیبل تھا، اس نے اس بات کو بڑا نارمل لیا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ایمانداروں کو اپنی زندگی کے اندر ہر کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے بھائی ہمارے نے کہا کہ اچھا ہے کہ 2 سال پہلے، بڑی بات، 2 سال پہلے اپنے بچوں کے جیسے ہم باقی تیاری شروع کرتے ہیں، کیا کریں؟ تو وہاں کل بہنوں کا سیمینار تھا، خالدہ بات کر رہی تھی، اچھی بات ہے، اپنے جیون ساتھی کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ خداوند جو بچیاں بالغ ہو گئی، بچے بالغ ہو گئے ہیں، خداوند جو میری شریکی یاد ہو، خداوند جو میرا خاوند ہو، وہ تیرے ڈر خوف میں رہنے والا، اس کی زندگی اس سے پیار کرنے والا، کہ اچھا لگا تھا۔ تو اگر ہماری پریئر ایسی ہوگی، ہماری دعائیں زندگی ایسی ہوگی، خدا تو عظیم ہے، خدا دعاؤں کو سنتا ہے، خدا جواب ہے۔ ہمیں ہمارا خرچ میں آنے کا مقصد یہ ہے، تو خدا برکت ہے آپ کو، اس کلام سے آپ کی زندگیوں کو، آپ کے دھیانوں کو خوشحال کرے اور آپ خدا میں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں۔ آمین۔